बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू है तरीक़त की 7 ख़तरनाक घाटियों की मार्फत, जो कि सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाई। सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की तौफ़ीक़ से राह सलूक के मुसाफिरों के ऊपर ये एहसान अज़ीम किया कि उन्हें इन तरीक़त की 7 ख़तरनाक घाटियों की मार्फत इनायत फरमाई। तरीक़त की ये 7 ख़तरनाक घाटियाँ कहीं ज़ाहिरी दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही हैं, और इन्हीं 7 ख़तरनाक घाटियों को जो पार कर जाता है, इन्हीं को पार करके वो अल्लाह की मार्फत को पा लेता है, अल्लाह के कुर्ब को पा लेता है। तरीक़त की 7 ख़तरनाक घाटियों का ये जो सफ़र है, ये असल में इंसान के अपने क़ल्ब सकील से क़ल्ब सलीम तक का सफ़र है। अपने नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स कामला तक का सफ़र है। तो इस सफ़र में इंसान असल में अपनी ज़ात को ही पहचान रहा है, अपनी ज़ात में उतरता जा रहा है और सफ़र करते हुए अल्लाह के कुर्ब तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल मुबारक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मन अरफ़ा नफ्सहु फिल फ़ना फ़क़द अरफ़ा रब्बहु बिलबका। जिसने अपने नफ्स को फ़नाइयत के साथ पहचाना, यानी कि अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने नफ्स के अंदर की इन 7 ख़तरनाक घाटियों को पहचाना और इनको फ़नाइयत के साथ इनको तय करता गया, उसी ने अपने रब को हमेशगी के साथ पहचान लिया। मन अरफ़ा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, फिल फ़ना फ़क़द अरफ़ा रब्बहु बिलबका, कि उसने बकाइयत के साथ अपने अल्लाह को पहचान लिया। अब हम अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तरीक़त की 7 ख़तरनाक घाटियों की जो मार्फत हमें अता फ़रमाई, उनमें से 5 घाटियों का तज़किरा पहली 2 अक़साद के अंदर किया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत एहसन अंदाज़ में आप उनको समझ भी चुके होंगे और अपनी ज़िंदगी और राह तरीक़त के सफ़र को उन पैरायों में ढालने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आखिरी 2 घाटियों का तज़किरा करने से पहले हमारी पिछली 2 अक़साद के अंदर जो 5 घाटियों का तज़किरा किया जा रहा है, उसका मुख्तसरन अहवाल मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ, ताकि आप उनको बेहतर अंदाज़ में समझ जाएं। अगर आप उनको डिटेल में समझना चाहें तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियोस देखकर अपने इल्म व मार्फत और इरफान के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मुख्तसरन अहवाल की तरफ, जहाँ से हमने इस सफ़र को शुरू किया था। सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे पहला नुक्ता बताया कि जब भी कोई सालिक इस सफ़र का आगाज़ करता है, किसी शेख की बैत करता है, तो उसका कल्ब क़ल्ब सकील से क़ल्ब मुनीब के अंदर तब्दील हो जाता है। जब क़ल्ब मुनीब में उसका कल्ब तब्दील होता है, तो उस वक्त उसको नफ्स व शैतान दोबारा से क़ल्ब सकील में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपने शेख की सोहबत को अपने ऊपर लाजिम करके इस पहली घाटी में से निकलता है। जब सालिक पहली घाटी में से निकलता है, तो फिर उसके बाद नफ्स व शैतान उसके ऊपर मायूसी के ज़रिए से वार करते हैं कि तुम्हारी गुज़री ज़िंदगी जो कि गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानियों से भरी पड़ी है, तुम इस पाकीज़ा राह के काबिल ही नहीं हो। वो उसके ऊपर मायूसी डालते हैं ताकि ये इस सफ़र से लौट जाए। नफ्स व शैतान तो उसके ऊपर मायूसी डालते हैं, लेकिन किसी कामिल व मुकम्मल शेख की सोहबत में होने की वजह से वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, और वो जो इल्म मार्फत अपने शेख से हासिल कर रहा होता है, उसकी वजह से उसको सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाती है और उसको अल्लाह के अता करदा हथियार और लश्कर मिलते हैं, जिनके ज़रिए से वो नफ्स के ऊपर वार करके इस घाटी से निकल जाता है। जब सालिक तीसरी घाटी में पहुंचता है, तो नफ्स और शैतान खुल के उसके सामने आते हैं और उसको तरह तरह के वसवसात के साथ उसकी रूह को ज़ख्मी करके
اس کو چوتھی وادی میں دھکیلتے ہیں جس کو نقطہ عوارض یا وادی عوارض کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر اس کا شیخ بھی کھل کے سامنے آتا ہے اور سالک کے ہاتھ میں صبر اور توکل کی تلوار دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس وادی کو قطع کر کے پانچویں وادی میں قدم رکھتا ہے۔ پانچویں وادی میں جب سالک پہنچتا ہے تو اس کی آنکھ مکمل طور پر اپنے نفس پر کھل چکی ہوتی ہے، اور وہ یہ چیز جان لیتا ہے کہ میرا نفس نیکی کے کاموں میں انتہائی سست ہے اور برائی کے کاموں میں یہ انتہائی رغبت رکھتا ہے۔ تو وہ اس وادی میں سے نکلنے کے لیے خوف اور رجا کا سہارا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی قربت کو پانے کی جستجو اور اللہ کی قربت کو کھو دینے کے ڈر کے ذریعے سے وہ اس وادی میں سے نکل کر چھٹی وادی میں پہنچتا ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کو پہنچے ہیں کہ سالک پچھلی 5 وادیوں کو طے کرتے ہوئے اب چھٹی وادی کے اندر قدم رکھ چکا ہے۔ 5ویں وادی کے اندر وہ اپنے نفس کو پہچان چکا ہے، اس کی آنکھ اپنے نفس پہ کھل چکی ہے، وہ اس کی سستی کاہلی دیکھ چکا ہے اور اس کو دور کرنے کے معاملات بھی کر چکا ہے۔ اب وہ جس وادی میں پہنچا ہے یہاں پر وہ اپنے نفس کی سستی کو دور کر چکا ہے۔ اب اس کا قلب شہید تک پہنچ چکا ہے، قلب منیب سے نکل کر قلب شہید، شہادت دینے والے قلب، مشاہدہ کرنے والے قلب تک پہنچ چکا ہے۔ اب وہ ایسے معاملات تک پہنچ گیا کہ اب اس کا نفس سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہے، اب اس کا نفس نیکی کی طرف رغبت بھی کر رہا ہے، اس کا عبادات کرنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ اب وہ اچھے معاملات میں سالک پہنچ چکا ہے۔ اب وہ جس چھٹی وادی میں پہنچا ہے اس کو وادی کوادے کہتے ہیں۔ اس کے اندر نفس کی بہت بڑی 2 چالیں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیا جائے کہ سالک اپنے سفر کا 90% حصہ طے کر چکا ہے، اب 10% حصہ رہ چکا ہے، لیکن وہ 90 سیڑھیاں چڑھ آیا ہے، صرف 10 سیڑھیاں باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن ان 10 سیڑھیوں کے درمیان 2 ایسے سانپ موجود ہیں، اگر وہ کسی کو ڈس لیتے ہیں تو وہ فوراً سے اپنی زیرو کنڈیشن پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو 2 سانپ ہیں، وہ جو 2 نفس کی چالیں ہیں، ان کا نام ہے ریا اور عجب۔ ریا یہ ہے کہ اب سالک اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا نفس نیکی کی طرف رغبت بھی کر رہا ہے اور عبادات کو اس کا جی بھی چاہتا ہے، لیکن اب نفس کیا کرے گا؟ نفس اس سے دکھاوا کرائے گا، وہ اپنی عبادات کو بتاتا پھرے گا، وہ اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ نفس جو سالک کے ساتھ یہاں پہ چال چلتا ہے وہ یہ چال چلتا ہے کہ اب سالک عبادات خالصتاً اللہ کے لیے نہ کرے، بلکہ اس کی عبادات میں دکھاوے کا عنصر شامل ہو جائے۔ وہ اپنی عبادات کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دے، اور پھر اس کی ایسی عبادات بے فائدہ ہوتی ہیں، اور وہ اس شخص کی رندگان درگاہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو لوگوں کے سامنے، وہ اپنا رونا، اپنی عبادات، اپنے معمولات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی راہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوسری چیز اس کے اندر ہے عجب۔ یہ ایک ایسی چال ہے نفس کی جس سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس معاملے ریا کے معاملے کو بھی طے کر آیا، لیکن یہ جو عجب ہے نا، یہ جو عجب کی اس کے اندر چال ہے، یہ اتنی شدید ہے کہ اس سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص بچ پاتا ہے۔ اب اس میں نفس کرتا کیا ہے؟ اس میں نفس انسان کو اپنی عبادات اور نیکیوں کی بدولت عظیم و شان تصور کراتا ہے کہ تم بہت عظیم و شان ہو گئے، اب تم بہت مکرم ہو گئے، تمہاری کیا بات ہے، تم بہت نیک ہو، اور پھر اس کے اندر وہ تکبر شامل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی انہی نیکیوں، اپنی انہی عبادات اور اپنی ان ریاضات کے اوپر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ نفس کی اس چال کے اندر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ نکلتا چلا جاتا ہے، اور انہی دونوں نکات یعنی کہ ریا اور عجب، انہی کو کوادے کہتے ہیں۔ اور ان کوادے کے معاملات سے نکلنے کے لیے
انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور ریاکاری اور تکبر کو دل میں بالکل جگہ نہ دے، اور ہمیشہ خود کو انسان اپنی اوقات یاد دلاتا رہے۔ راہ حق کے اوپر آنے سے پہلے کے معمولات کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ اصل میں میری اوقات کیا تھی۔ یہ تو اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ مجھے ان معاملات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، ورنہ میری تو اوقات ہمیشہ گند کی تھی۔ میں تو گناہوں کا بہت زیادہ عادی تھا، میں تو گناہوں کی طرف رغبت کرنے والا تھا، اور اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا۔ تو اس کرم کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا بن کے رہنا چاہیے۔ جب انسان اس نقطہ سے بھی باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ کوادے کے اس نقطہ کو بھی انسان عبور کر جاتا ہے، تو اب اس کا قلب شہید سے قلب سلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ وہ وقت ہوتا ہے، اب اس 7ویں وادی کے اندر جس میں وہ ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ کی عبادات اور اللہ کی محبت اور عشق کا اصل حق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کو یہاں پر ہی آ کے وہ توفیق ملتی ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے۔ اب جب وہ اس مقام تک پہنچا ہے، اب اس کا سفر قلب سلیم کی طرف ہے اور وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی نفس کی ایک بہت بڑی چال موجود ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خائف کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ سب کہیں تم سے دور نہ ہو جائے، تم سے کہیں شکر گزاری میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اور اب یہ جو تمہیں روحانی غذا دی جا رہی ہے، کہیں یہ سارے معمولات تم سے چھین نہ لیے جائیں۔ نفس یہ چال اس لیے چلتا ہے کہ سالک خائف ہو کر ان معمولات سے ڈرتا رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی طرف سفر کو صحیح طریقے سے طے نہ کر سکے۔ لیکن شیخ کامل و مکمل کی صحبت اور ان کے دیے ہوئے علم معرفت کی وجہ سے سالک کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں پر حمد و شکر کی تلوار کے ساتھ میں نے نفس کے اس وار کو بھی قطع کرنا ہے، کہ اب میں ہر ایک نعمت پہ، ہر ایک برکت پہ، ہر ایک کیفیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و شکر کروں گا۔ جب سالک حمد و شکر کی تلوار کو تھامے ہوئے اس راہ کے اوپر استقامت کے ساتھ گامزن رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل ما سوا اللہ ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کو فقط اللہ کے قرب و وصل کی تشنگی رہتی ہے۔ ہر وقت وہ اللہ کی معرفت پانے کی جستجو میں رہتا ہے، اللہ کی قربتوں کو سمیٹنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سالک پہ کرم کر کے اس کے قلب کو قلب شہید سے قلب سلیم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جس سالک کا قلب شہید سے قلب سلیم میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ وہی مقام ہے کہ جس پہ اس کا نفس بھی نفس مطمئنہ کی سٹیج پر ہوتا ہے اور نفس کاملہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ معاملات ہوتے ہیں کہ سالک کی فنائیت بھی مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بقا میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے، اور ایسے سالک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ اب تم جس راہ سے چل کر مجھ تک پہنچے ہو، اسی راہ سے لوگوں کو بھی مجھ تک پہنچاؤ۔ اب لوگوں کو اس راہ کے متعلق بتاؤ جس سے چل کر، جن معمولات سے گزر کر تم مجھ تک پہنچے ہو، اس کے متعلق دوسروں کو بھی آگاہی دو۔ اسی لیے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کی 7 خطرناک گھاٹیوں کی معرفت کی صورت میں ہم تک اللہ کی راہ کا وہ پیغام پہنچایا کہ ان 7 گھاٹیوں کو پار کر کے اللہ کی قربت کو حاصل کر لو۔ جب بھی کوئی اللہ والا اس سفر کو طے کرتا ہے اور منزل مقصود کو پہنچتا ہے، تو وہ ضرور اللہ کے دیے ہوئے کرم سے کچھ نہ کچھ کلام کرتا ہے۔ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان معمولات کو سمجھا، تو انہوں نے بھی ایک خوبصورت معرفت کا جام ہمیں عنایت کیا، جن سے آپ نے ان تمام طریقت کی 7 خطرناک وادیوں کا تذکرہ اپنے اشعار کی صورت میں کیا۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔
طاہر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طاہر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طاہر بام اور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ تم نے دوسروں کے پیغام سنے ہیں ابھی تک، لیکن میرا پیغام کچھ اور ہے، کیونکہ جس کو عشق کی آگ لگی ہوتی ہے اس کے کلام کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تم نے پہلے ان لوگوں کے کلام سنے ہیں جو ابھی تک اپنی خودی کو پہچان نہیں سکے، جو اپنے نفس کو پہچان ہی نہیں سکے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نفس کی چال کے اندر گم ہیں۔ تم نے ابھی تک ان کو سنا ہے، وہ ابھی تک اپنے نفس کے غلام ہیں، تم نے ایسے لوگوں کو سنا ہے۔ اب یہ سنو، اب اس شخص کی سنو جو صرف فقط اللہ کا غلام ہے، اب تم اس کی بات سنو۔ آگے فرماتے ہیں کہ آتی تھی کوہ سے صدا کے راز حیات ہے سکون، آتی تھی کوہ سے صدا کے راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف غرام اور ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے لوگوں کی تم سن رہے ہو، جو تمہیں کہتے ہیں کہ زندگی اصل میں سکون کا نام ہے، تو سنو، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ ابھی تک نفس کے کسی نہ کسی جال میں ہیں، اسی لیے وہ سکون چاہتے ہیں، وہ خود بھی سکون چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکون کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لیکن سنو، مور ناتواں کی سنو، تم جس کو چھوٹا سمجھتے ہو اس کو سنو، تم جس کے معمولات کو نہیں سمجھتے اس کو سنو، تم اس کو سنو جو کہہ رہا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے اللہ کی راہ میں ہر وقت تگ و دو کرنی ہے، اپنے عشق کو جمع رکھنا ہے، اپنے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، حرکت میں رہنا ہے، سکون نہیں کرنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ کہ سنو کہ یہ جو دل ہے تمہارا، یہ جو تمہارا حرم ہے، یہ جو تمہارے اندر اللہ کا وہ حرم ہے، یہ جو تم اپنے نفس کی ان 7 وادیوں کو طے کر کے اللہ کے اس حرم تک پہنچو گے، اگر ملت اسلامیہ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ اصل میں اسی حرم تک پہنچنا ہی مقصود ہے، اسی سے ایک اچھا انسان بنتا ہے، تو پھر اس کا مقام اور ہوگا ایسے شخص کو جس کو اپنے اندر کی پہچان ہو گئی، جس نے اپنے قلب کے معاملات کو درست کر لیا، تو اس کا مقام ہی اور ہوگا، اس کا نظام ہی اور ہوگا۔ اور سنو، موت ہے عشق جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو، موت ہے عشق جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے اپنے آپ کو دنیاوی معمولات کے سپرد کر دیا یا کسی کیفیات اور معاملات کو ہی حقیقت اور مقصود سمجھ لیا، تو سمجھ لے تیری روح جو سراپا عشق ہے، یہ اس کی موت کا مقام ہے۔ تو نے ہر وقت گردش میں رہنا ہے، گردش آدمی ہے، اور کہ تو وہ آدمی ہے جو گردش میں رہے، ہر وقت تو اللہ کی قربت کو پانے کی جستجو میں رہے، کہیں رک نہ جانا، کسی جام کو پی کر اس کو مقصود نہ سمجھ لینا۔ گردش جام اور ہے، گردش آدمی اور ہے۔ اسی کی حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، اے اللہ میں تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کر سکا جیسے تیری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ حضور نے بھی یہی پیغام ہمارے لیے دیا کہ رک نہ جانا کسی معرفت کے مقام پر۔ پھر آخری شعر میں آپ نے کمال کر دیا، اتنا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، شمع سحر کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدائے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شمع سحر، جو شمع ساری رات جلتی رہی، اس نے یہ پیغام دیا ہے، کس کو؟ زندگی کو، تجھ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھ، یہ تمام معمولات سے جب تو گزر کے بقا پائے گا، یہ تو جو نفس کے معاملات سے نکل رہا ہے، یہ جو تو فنائیت کے سفر میں چل رہا ہے، شمع سحر، ایسے لوگ، یہ جو عشق والے لوگ تھے، یہی شمع سحر ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی فنائیت حاصل کی
اور تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا کہ شمع سحر تجھے یہ پیغام بھیجتی ہے کہ یہ فنائیت کے سفر میں تجھے جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، جتنے بھی معاملات تو سہے گا، لیکن اس کے بعد جب تو بقا میں قدم رکھے گا تو تجھے ایک حقیقت زندگی ملے گی، تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ جیسے عشق والے، اللہ والے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اللہ نے ان کے معمولات کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، تو بھی ویسے ہی زندہ رہے گا۔ تو یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہی امام غزالی رحمت، ہر اللہ والے کا پیغام یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چل کر اپنے نفس کو فنا کر، من عرف نفسہ فی الفنا، اپنے نفس کی فنائیت کو جا، فقد عرف ربہ بالبقا، تب ہی تجھے اللہ کی ذات میں بقا ملے گی، اللہ کی پہچان میں بقا ملے گی، اللہ کی قربت میں بقا ملے گی۔ تو یہ تھا ہماری اس آخری قسط طریقت کی 7 گھاٹیوں کا پیغام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔